मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम सूरह फातिहा की आखिरी आयत की आखिरी इस्तिलाह जो है वो करेंगे, वलद्दालीन। अब हम जब इसको अमूमन तर्जुमा करते हैं तो वो यही होता है कि या अल्लाह, हमें जिन पे तेरा गज़ब हुआ और जिनसे तू नाराज़ हुआ, जो गुमराह हुए, हमें उनमें से ना कर देना। तो हम बतौर इस्तिलाह वलद्दालीन को देखेंगे कि ये क्या है, हम क्या समझते हैं और इसके अंदर हमारे लिए हकीकी पैगाम क्या है और रहनुमाई क्या है, और इसकी कौन सी ऐसी शक्लें हैं जिन पर हमने कभी गौर ही नहीं किया कि हम उसका शिकार भी हो सकते हैं। वाव जो है ये हरफ क़स्म है, जैसे आप वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरी सीना, तो हरफ क़स्म के तौर पे भी आता है, वल्लाह, अल्लाह की कसम, और के मायनों में भी आता है। हम कहते हैं ये किताब और ये किताब, ये और के मायनों में भी आता है, हालांकि के मायने में भी आता है। और ला जो है ये नफ़ी के लिए है, जैसे ला तक़रबुस्सलात, नमाज के करीब न जाओ, और हम कहते हैं जी देखें कुरान में लिखा हुआ है। ये बदबख्ती होती है किसी इंसान की कि वो कुरान की किसी आयत को रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट यानी सियाको सबाब से हट के अपनी मर्ज़ी का मतलब देने की कोशिश करे या अपनी बात को सही साबित करने के लिए उसकी तरफ जाए। ये भी गुमराही की एक शक्ल है और बहुत बड़ी बदबख्ती की एक शक्ल होती है कि जो हमें इन गुमराहों में, वलद्दालीन वालों में शामिल कर देती है। अब ये जो लफ्ज़ है, तहरीर हो रही है जो इस्तिलाह, इसका जो मादा है वो जो स्वाद दुआद हम पढ़ते हैं ना, तो दौर लाम लाम दल, ये बुनियादी मायने होते हैं पोशीदा या गायब शुदा, और इसके एक मतलब होता है कि किसी चीज़ की मिक्सिंग इस तरह से हो जाना कि उसमें तमीज़ ख़त्म हो जाए। जैसे दूध में अगर पानी मिला दिया जाए तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि इसमें दूध कितना है और पानी कितना है, सिवाय उसके कि जो उसका माहिर है, या फिर ये है कि एक छिटांक दूध हो और एक मन पानी हो, या 10 किलो पानी हो, तो वो थोड़ा सा नज़र आएगा, लेकिन आम किस्म की मिक्सिंग जो है उसका बिल्कुल पता नहीं लगता। हक को बातिल को जब इकट्ठा कर दिया जाए और इंसान की अक्ल जवाब दे जाए, तो ये उसके लिए भी इस लफ्ज़ को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके एक मायने जो है वो शराब, यानी आप कहीं सड़कों पे, अभी आप गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो आप देखेंगे कि आपको दूर सड़क पे चमकता हुआ ऐसे ही लगता है जैसे, तो ये कैफियत शहर में बिल्कुल तकलीफ दे नहीं होती। जितनी ज़्यादा ये तकलीफ दे कैफियत जो है ये सहरा में होती है, और सहरा में भी उस वक़्त ये बहुत तकलीफ दे होती है जब इंसान के पास पीने के लिए पानी का एक कतरा तक ना हो, और उसको कहीं दूर पानी का शाइबा पड़े, वो उस शराब के पीछे भागे, और जब वहाँ जाए और वहाँ पर पानी ना हो, तो उसकी जो कैफियत होगी वो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। उसकी जान शायद अगर 2 घंटे बाद निकलनी थी तो उससे पहले निकल जाए, चूँकि वो इस कदर शिद्दत और तकलीफ में आ चुका होता है। और हिलाकत, बर्बादी, नुकसान, खसारा, ये सब इसके मायनों में आते हैं। फिर तालीम का एक मतलब होता है नेमत से महरूम हो जाना, और इंसान को पता ही न लगना कि मैं किस नेमत से किस वक़्त कैसे महरूम हो गया। उसके लिए नेमत का इदराक होना बड़ा ज़रूरी है कि इसको नेमत कहते हैं। अब ये लोग दुनिया में जितने भी
کسی بھی شکل میں کسی نقصان میں جا سکتے ہیں، ہلاکت میں پڑ سکتے ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے۔ دراصل اس آیت کے آخری حصے میں اللہ سے پناہ مانگی گئی ہے اور دعا مانگی گئی ہے کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل کر دیں۔ ہمیں بات سمجھانے کے لیے علماء کرام جو ہیں وہ عام طور پر بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کتنی نعمتیں دی، اور جب انہوں نے قدر نہیں کی تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور وہ اس غضب کے نتیجے میں وہ اس حصے میں ٹھہرے گئے جو کہ ہلاکت، مصیبت، خسارہ ہر قسم کا ان کی قسمت میں آ گیا۔ اس کو میں ایک بڑی جدید ترین شکل میں بھی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک زمانہ آیا تھا کہ جب کہا گیا تھا کہ اسلام ہمارا دین ہے، ایک سیاسی جماعت کا نعرہ تھا، سوشلزم ہماری، اس زمانے کا کوئی نہیں آپ میں سے جب تک کوئی پرانی بات تو نہیں ہے، چلے نام کی میں تو کہہ رہا ہوں ایک سیاسی جماعت، جب میں نے کہا تو میں نے یہ نہیں پوچھا کہ کون سی سیاسی جماعت تھی جس نے یہ کیا تھا۔ تو اس میں دیکھیں دین کو الگ رکھا گیا جو کرسچینٹی اور دنیا کے دیگر اس میں رکھا جاتا ہے، اور سوشلزم کو معیشت کہا گیا، جمہوریت کو اپنا منزل بنا دیا گیا، جبکہ یہ گمراہی کی، ایسے گمراہ ہوئے لوگوں کی ایک شکل ہے کہ 51% لوگ جب کہہ دیتے ہیں کہ فلاں چیز جائز ہے تو وہ پھر قانون بن جاتی ہے، اس کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو ہم جیسے میں نے ابھی ولا تقربوا الصلاۃ کا کہا کہ ہم قرآن کی آیات سے بھی اپنی مرضی کا مطلب جب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم گمراہی کی یہ بدترین شکل ہوتی ہے کہ دین کی باتوں میں سے اپنی مرضی کا مطلب اخذ کرنا۔ تو اس کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، دیکھیں گمراہ کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا کہ وہ گمراہی کے راستے پہ ہے یا گمراہ ہو گیا، تو گمراہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے وہ راہ جو اچھی تھی، سیدھی تھی، جس پہ چلنا چاہیے تھا، وہ اس راستے پہ نہیں گیا، وہ اس راستے کی بجائے کسی ایسے راستے پہ چلا گیا ہے جو اس کے لیے سراسر نقصان کا باعث ہے۔ ایک مصری عالم ہے طنطاوی صاحب، انہوں نے اسلام پر اسلام کیا ہے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے۔ اس کے بالکل شروع میں وہ جو ایک مثال دیتے ہیں نا، وہ مثال دیتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک جگہ پہ کھڑے ہیں تو دو راستے ہیں، ایک راستہ جو ہے وہ انتہائی ٹوٹا پھوٹا اور خراب ہے، اور دوسرا راستہ جو ہے وہ انتہائی صاف ستھرا ہے، وہاں پہ درخت لگے ہوئے ہیں اور پانی ہے، ہر چیز انتہائی خوبصورت ہے۔ لیکن جو ٹوٹا پھوٹا راستہ ہے اس پر ایک بورڈ لگا ہوا ہے کہ کچھ دور جا کر یہ راستہ بالکل صاف شفاف اور بہترین ہو جائے گا، اور دوسرا راستہ جو بہت اچھا اور صاف ستھرا ہے اس کے باہر ایک بورڈ لگا ہوا ہے کہ کچھ دور جا کے یہ راستہ ایک گڑھے میں گرے گا جہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو آپ کس پر چلیں گے؟ آپ جو صحیح ہو جائے۔ قرآن جب آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ دو راستوں میں سے یہ گمراہی کا راستہ ہے اور یہ انعامتا کا، یہ انعام والوں کا راستہ ہے، وہ کیوں نہیں سمجھ آتا؟ وہ اس لیے سمجھ نہیں آتا کہ ہم کس میں آ گئے؟ ضالین میں آ گئے۔ اس لیے اس کو عام بات مت سمجھیں۔ جہاں سورہ فاتحہ ختم ہوئی ہے اس میں یہ، جیسے میں نے نعبدو آپ سے کہا تھا کہ پورے قرآن کا خلاصہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں میری عقل سمجھ کے مطابق تو نعبدو میں ہے، اور 114 صورتوں کو اکٹھا کر کے اگر آپ مجھ سے کہیں تو اسی طرح سے سورہ فاتحہ کا اگر آپ کہیں تو پھر وہ یہ دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کر دیں، کیونکہ گمراہی کی بعض شکلیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ میں غلط ہوں، اور اس کو قرآن کہتا ہے کہ دلوں کو مہریں لگ جاتی۔ اس سے بھی یہ دعا کی جا رہی ہے کہ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا دل ختم اللہ والا قلوبہم والی بات آ جائے کہ ہمارے دل پہ مہر لگ جائے اور ہم اصلاح کے قابل نہ رہیں۔ جیسے طبیب حضرات، حکیم، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ یہ اب لا علاج، اب اس کے لیے دعا کرے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے، تو اس میں یہ بھی دعا مانگی گئی ہے
کہ یا اللہ اگر ہمیں کوئی تکلیف ہو جائے، ہم بھٹک جائیں، تو ہمارے لیے راستہ رکھنا کہ ہماری واپسی ہو سکے، نہ کہ اے اللہ ہم لا علاج ہو جائیں۔ تو یہ آج ہماری سورہ فاتحہ جو ہے اختتام کو تکمیل کو پہنچتی ہے۔ یہ ہم لفظ ختم قرآن اور ختم کرتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس کی بجائے لفظ استعمال کیا کریں، تکمیل کا لفظ استعمال کیا کریں، وہ زیادہ اچھا ہے۔ 1 مارچ کو ہم نے اس کو شروع کیا تھا، اور آج 25 مئی یعنی 2 مہینوں میں سورہ فاتحہ جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے، اور امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس کا، اگر آپ کہتے ہیں تو کل ٹیسٹ نہیں لوں گا، جائزہ لینے کے لیے آپ سورہ فاتحہ سے کیا سمجھے ہیں، ایک لائن سے لے کے یعنی 5 سیکنڈ سے لے کے 50 سیکنڈ تک یعنی 1 منٹ تک اگر آپ بتا دیں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ انفرادی طور پہ تو آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، لیکن ستے پہ بچے دا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب تو زمانہ بدل گیا، آپ میں سے چونکہ میرے زمانے کا کوئی بھی نہیں ہے، تو اس وقت کئی باپ بیچارے رات کو آتے تھے، دوسرے شہر سے آتے تھے، تو وہ برفی مٹھائی لا کے تو بچے کو اٹھا کے کھلاتے تھے، سویرے کہنے پتر تینوں برفی کھوائی، کہنا ابا کوئی نہیں کھوائی۔ اللہ، تو اس لیے مجھے فون کر کے یا اکیلے میں مل کے مت بتایا کریں، سب کے سامنے بتایا کریں کیا سمجھ آیا۔ یہ ہو گیا کہ ہمارا پہلا حصہ۔ اب یہ میں نے فوٹو کاپی کروائی ہے، بس آج کا جی یہ ختم ہوا۔ چلیں یہ دلچسپی کے لیے سن لیں، بند تو نہیں کر دیا؟ نہیں، اس کو اگر آپ قریب کر کے دکھا سکیں اس پہ، تو ادھر لے جائیں عمران صاحب، جہاں وہ کہتے ہیں نا سیٹ ہو گیا، وہاں پکڑ کے کھڑے ہو جائیں۔ یہ جو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں وہ تو دھیان اس کاغذ پہ رکھیں، یہ ابھی میں آپ سب کو پہنچاتا ہوں۔ دیکھیں قرآن جو ہے نا، میری زندگی میں جو تبدیلی آئی قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے، اس میں سورہ قمر کا بہت زیادہ ہاتھ ہے۔ سورہ قمر میں جب یہ کہا گیا لقد یسرنا القرآن، یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، تو مجھے ایک ہی سوال پیدا ہوا کہ مجھے بچپن سے اب تک کیوں بتایا گیا کہ یہ تو بڑے بڑے علماء کرام کا کام ہے۔ اس لیے یہ برائے کرم تو بغور سے سنیے گا، ایک کاغذ اپنے پاس رکھ کے باقی آگے دے دیں، اس میں بولنے کی ضرورت، جو رہ جائیں گے ان کو پھر دے دیں گے، جو مہمان کبھی کبھار آنے والے ہیں۔ تو بہت غور سے میری اس بات کو سنیے گا جو میں آپ سے کرنے لگا ہوں۔ قرآن پاک کے جو کل الفاظ بغیر ریپیٹیشن کے استعمال ہوئے ہیں وہ 11,321 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 11,321 ہیں۔ اور سورہ فاتحہ میں جو کل الفاظ ہیں ریپیٹیشن کے ساتھ وہ 4100 سے زیادہ ہیں، جس میں 2600 دفعہ صرف 2600 یا 2700 کے قریب جو ہے وہ صرف لفظ اللہ ہے۔ تو میں نے ایک ایک لفظ جو آپ کو بتایا، آپ یہ سمجھیں کہ جس نے اللہ سیکھ لیا اس نے قرآن کے تقریباً 3000 لفظ، جس نے سورہ فاتحہ یہاں پوری پڑھ لی ہے اس نے 4100 قرآن کے لفظ سیکھ لیے ہیں۔ اور اس طرح سے میں نے اس کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی کہ کوئی پرائمری ہے یا پی ایچ ڈی ہے، اس کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوئی ہوگی۔ آپ اللہ تبارک تعالیٰ میری اس قابل سے کوشش کو قبول فرمائے اور آپ کا سننا اور آنا قبول فرمائے۔ اور اس کے بعد جو ہم کہتے ہیں نا آمین، اونچی آواز میں یا نیچی آواز میں، یہ تو میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کا ہے، لیکن آمین کہتے ہیں۔ آمین کے معنی میں یہاں اس لیے نہیں بتا رہا، جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ جب ہم سورہ بقرہ شروع کریں گے تو اس کی ابتدائی آیتوں میں جب ہم ایمان بالغیب کی بات کریں گے تو وہاں پر پھر کیونکہ اس کا مادہ جو ہے وہ ایمان والا ہی ہے، الف میم نون، تو وہاں پر اس کو بیان کروں گا، تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ سمجھ آئے گا۔ بہت زیادہ شکریہ، کل چھٹی مت کیجیے گا، کسی کو کہہ کے نہیں سنوں گا کھڑے ہو جاؤ تو یاد کیوں نہیں کیتا، یہ ایسا انشاءاللہ بالکل فکر مت کیجیے، جس کا دل چاہے کچھ بتا دے، نہ دل چاہے نہ بتائے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔